बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज से तकरीबन 8 साल पहले इसी महीने में हमने अचानक एक टिकर देखा पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बदकिस्मती से मामूल की खबरें थी। उससे पहले भी एक साइट के एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, हमने जाके कवर किया था। माली नुकसान बहुत होता था इस तरह के वाक़यात में, थोड़ा बहुत जानी नुकसान भी हो जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मामूल था। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि ये तो मामला ज़रा सीरियस है। फिर लोगों की हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई, फिर ज़्यादा हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई, यहाँ तक के मालूम ये हुआ कि 1, 2, 5, 10, 40, 50, 60, 80, 100, 150 नहीं, 250 लोग, यानी कि तकरीबन 300 के करीब लोग मुतासिर हुए, 300 के करीब लोग मुतासिर हुए। और उसमें से फिर हलाकतें भी बहुत सारी होना शुरू हो गई, हलाकतों की भी इत्तलात आना शुरू हो गए। ये एक बड़ी हैरान कुन और बड़ी परेशान कुन सी बात थी कि मामला क्या हुआ है। उसके बाद हम भी दौड़े वहाँ पर, हम उस इलाके में गए। जब उस फैक्ट्री को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई फैक्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी। उस वक्त तो उस इलाके का वो जो पूरा विसिनिटी थी उसका दर्जा हरारत तब्दील होकर रह गया था। एक अजीब व गरीब माहौल था। उस फैक्ट्री के करीब खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। आग बुझाने वाले जा रहे थे और आ रहे थे, बार बार दूर जाते थे, बार बार करीब आते थे। हैबतनाक मंजर हमने देखा। फिर उसके बाद जब रात गए इलाके में गए, इलाके में एक और अजीब व गरीब मंजर देखा। जगह जगह वो जिसको हम वो कहते हैं, वो मंडप कहते हैं कराची की ज़बान में कहना, कि जहाँ पर घरों के बाहर दरियाँ वगैरह बिछी हुई थी कि जहाँ कब किसी की मौत हो जाती है तो लवाहिकीन। काफ़ी गलियाँ, यानी कि तवातुर के साथ पूरा एक इलाका हमने ऐसा देखा जिसकी कोई एक गली भी ऐसी नहीं थी जिसके बाहर दरिया ना बिछी हो। यानी कोई एक घर ऐसा नहीं था कि जो कि मुतासिर ना हो। एक कुछ घर ऐसे भी थे कि जिसमें से एक एक घर में 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा लाशें भी उठी। एक अजीबो गरीब मंजर था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के जहनों में सवालात आते गए, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इस चीज़ ने भी सवाल उठाया कि ये आग लगी थी ना भाई, या ये कोई और मामला था। फिर मुख्तलिफ तरह की बातें होती रहीं। इस वाक़े को पाकिस्तान का 9/11 करार दिया गया। इस वाक़े को पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बदतरीन सानिया करार दिया गया। फिर उसके बाद इस पर अदालतें, ये सारा कोई मामला हुआ। बहरहाल आज इसका फैसला आया। हम आपको क्विकली जरा इसकी टाइमलाइन की तरफ ले चलते हैं। 11 सितंबर की बात है, 2012 का वाक़या, यानी कि आज से 8 साल पहले कराची की बल्दिया फैक्ट्री को आग लगी। 250 से जायद मजदूर जल गए, 50 से जायद अफराद झुलसने से जख्मी हुए। हम राउंड फिगर बता रहे हैं, वरना हतमी फिगर तकरीबन 264 तक का हो गया था हलाक शुदगान का। यह वाक़या हुआ 2012 में। मामला आगे बढ़ता है, अगले साल आइए 2013 में क्या हुआ। सिंध हाई कोर्ट के एक जज थे जाहिद कुर्बान अलवी साहब, उनकी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बना और जुडिशल कमीशन ने इस वाक़े के 1 ही साल बाद क्या बताया कि शॉर्ट सर्किट लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग लग गई, लोग मर गए, मुताल्लिक़ा इदारे जिम्मेदार हैं, बात खत्म। ये हुआ। 1 साल और आ गया। ये 2014 में क्या हुआ, ये मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया और जो फैक्ट्री के मालकान थे जिनको इस वाक़े के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको अदालत से जमानत मिल गई और यूं वो मालकान बाहर चले गए। आज तक बाहर ही हैं। 1 साल आगे बढ़ते हैं, अब कहानी में कुछ मोड़ आना शुरू हुआ। 2015 आ गया, एक दूसरी GIT बनी जो कि बनी DIG सुल्तान ख्वाजा, उस वक्त DIG थे सुल्तान ख्वाजा साहब की सरबराही में 9 रुकनी GIT बन गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस केस में एक और मोड़ आया। अब क्या हुआ, अब मोड़ ये आया कि सिंध रेंजर्स ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स था, उसका नाम था रिजवान, वो नाजायज असला केस में हमारे पास गिरफ्तार था और उसने एक और मुकदमे की तफ्तीश के दौरान हमें यह बताया है कि उसके इल्म में यह बात है कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, आग तो लगाई गई थी। यहां से इस दास्तान में नया मोड़ आया। उस मुल्जिम रिजवान ने क्या बताया मजीद, रिजवान के मुताबिक आग लगाने वाले MQM से थे। इसलिए फिर क्या हुआ, मुकदमे के एक और चालान में हम्माद सिद्दीकी जो कि कराची तंजीम कमेटी के सरबराह थे, रहमान बोला जो कि MQM का सेक्टर इंचार्ज था, और जुबैर उर्फ चरिया जो कि MQM का कारकुन भी था और इस फैक्ट्री में काम भी करता था, उसका भी इजाफा कर दिया गया। आगे बढ़िए, अगले साल आइए 2016, दहशतगर्दी की दफात के साथ साथ ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। ये हम पहुंचे 2016 तक। फिर क्या हुआ, हम्माद सिद्दीकी और रहमान बोला कि रेड वारंट जारी हो गए। जुबैर चरिया सऊदी अरब चला गया था, रहमान बोला थाईलैंड में था, दोनों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया। फिर क्या हुआ, रहमान बोला ने अदालत के सामने अपने बयान में कहा कि 20 करोड़ रुपया भत्ता न मिलने पर उसने, यानी कि रहमान बोला ने जुबैर चरिया के जरिए आग लगवाई। और ये काम उसने क्यों किया, उसके मुताबिक या रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी और पार्टी क़यादत के कहने पर किया। फिर क्या हुआ, रहमान बोला ने यह भी कहा कि मामला दबाने के लिए हम्माद सिद्दीकी
اور پھر وہاں سے رؤف صدیقی صاحب کا بھی نام ہے جو کہ ایم کیو ایم کے منسٹر تھے. رؤف صدیقی نے مالکان سے رقم وصول کی, یہ الزام لگا. پولیس نے اپنے ایک چالان میں رؤف صدیقی صاحب کو سہولت کار ملزم ظاہر کر دیا. لیکن پھر کیا ہوا, جب جے آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر آئی تو مقدمے کا ایک اور چالان پیش ہوا, اس میں رؤف صدیقی صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. پھر کیا ہوا, پھر عدالت نے وہ رپورٹ مسترد کر دی, جس پر پولیس نے ایک اور چالان پیش کر کے رؤف صدیقی صاحب کو پھر شامل کر دیا, ملزم بنا دیا. بہرحال رحمان بھولا اور زبیر چریا نے عدالت کے سامنے قیادت کی ایما پر آگ لگانے کا اعتراف کیا, لیکن 2019 میں وہ اپنے بیان سے مکر گئے. رحمان بھولا نے کہا میں نے تو زبردستی یہ بیان مجھ سے دلوایا گیا, مجھے میرے بچوں کی ویڈیوز دکھائی گئیں, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. بہرحال کسی خوف کی وجہ سے کئی وکلا نے مقدمے کی پیروی بھی چھوڑی, عدالتیں تبدیل ہوتی رہیں, گواہ منحرف ہوتے رہے. 768 گواہوں کی فہرست عدالت میں جمع کرائی گئی اور بالآخر 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے, 364 کے نام نکال دیے گئے. آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے. فیصلے میں کیا ہوا ہے, دفعہ 202 کے تحت 264 افراد کے قتل میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت, پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. اور اس کی بڑی تفصیلات بھی ہیں کہ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 بار سزائے موت اور 2 لاکھ روپے فی کس جرمانہ عائد کیا گیا ہے. عدالتی حکم کے مطابق ہر جلنے والے شخص کے بدلے میں زبیر اور رحمان کو 264 بار پھانسی دی جائے گی. اس میں رؤف صدیقی صاحب سمیت 4 افراد کو بری کر دیا گیا ہے, اور 4 افراد جو کہ فیکٹری کے ملازمین تھے, چوکیدار کہہ لیجئے, گارڈز کہہ لیجئے, ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے. فیصلہ آ گیا ہے, کئی سوالات کے جوابات مل گئے, کئی سوالات کھڑے ہو گئے, وہ سب ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی اس وقت موجود ہیں رؤف صدیقی صاحب, جو کہ اس میں بہت ساری پیشیاں بھگتتے رہے, آج ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے. مظہر عباس صاحب کراچی کے معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں کا بہت بہت شکریہ. رؤف صاحب اگر آپ اجازت دیں پہلے کوئک کامنٹ مظہر عباس صاحب آپ کیجئے, یہ کیا آج بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے, مطمئن ہونا چاہیے یا اس بات پر پریشان ہونا چاہیے کہ اگر عدالت اس فیصلے پر پہنچی گئی ہے کہ یہ آگ لگائی گئی تھی, تو ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ زبیر چریا اور رحمان بھولا نے چائے کے ٹیبل پہ سوچا ہوگا کہ یار آگ لگا دیں, اور لگا دی ہوگی, کسی کے کہنے پر لگائی ہوگی, وہ کسی کون تھا اس کا نہیں پتا. شکریہ وسیم. دیکھیے جو آپ نے اتنی پوری فیکٹ شیٹ پڑھ کے سنائی, اس کا ون لائنر یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس کی کبھی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی نہیں. صحیح ہے. ورنہ اتنے بڑے کیس میں جس کی کنکلوژن جو ہے وہ اس پر ہوئی کہ ایک شخص رضوان قریشی کسی اور مقدمے میں جو جے آئی ٹی کے دوران یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ پتا چلا کہ یہ جو فیکٹری تھی اس میں آگ لگی نہیں, لگائی گئی, اور وہ ایم کیو ایم اس میں ملوث تھی. یہ آپ کا جسٹ آف دی انویسٹیگیشن ہے. آپ تصور کریں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدترین واقعے کی تحقیقات کس طرح کی گئی ہیں, اس سے اندازہ لگانا. یعنی مظہر صاحب میں ایک بات کہا کرتا ہوں, ذرا جملہ سخت ہے لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ میں بات ٹھیک کہتا ہوں نہیں, کہ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں معذرت کے ساتھ اگر اتنے جانور مر گئے ہوتے ایک رات میں تو اس سے زیادہ ایکشن ہوتا, اگر 264 بلیاں مر گئی ہوتی تو اس سے زیادہ ایکشن ہوتا. یہاں انسان مر گئے تھے. بالکل. آپ اس کے برخلاف یہاں ہوا کیا؟ یہاں ہوا یہ کہ مالکان پکڑے گئے, ضمانت پہ رہا ہو گئے, ان کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, انٹیروگیشن نہیں ہوئی, ان کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا, وہ چلے گئے. جن پولیس آفیسر, کچھ چند پولیس آفیسر تھے, انہوں نے انیشل انویسٹیگیشن کے بعد وہ بھی کہیں چلے گئے, اور اس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن, اب جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ, پھر جے آئی ٹی, تو تحقیقات نہیں ہوئی اس کیس کی. ورنہ ایسے کیس میں آپ کو 764 وٹنسز کی ضرورت نہیں تھی ہوتی. اس کیس میں بہت سمپل کیس تھا, یہ چند مہینوں میں بہت پراپرلی اگر انویسٹیگیٹ ہوتا تو اس میں آپ کو ہر چیز پتہ چل سکتی تھی کہ بیسکلی آگ لگی, لگائی گئی. یہ تو آپ نے وہ سارا لیتھارجک پروسیس بتایا, لیکن آج جو فیصلہ آ گیا اب ہم مطمئن ہو جائیں کہ چلو دیر آئے, درست آئے, ابھی بھی درست نہیں آئے. نہیں, بالکل نہیں. اچھا, دیر بھی آئے اور درست بھی نہیں آئے. یہ مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو اتنے سالوں کے بعد بھی ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کی, وہ ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے. صحیح ہے. لیکن اس کیس میں جس کو ماسٹر مائنڈ شو کیا گیا ہے, حماد صدیقی, اس کی گرفتاری کے لیے ایفرٹس کیا کی گئیں, اس کو پکڑنے کے لیے کیا کیا گیا. میں ذرا یہی اوپینین مطلب رؤف صدیقی صاحب سے ملوں, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ حماد صدیقی کے حوالے سے
کبھی ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی رہیں کہ دبئی میں گرفتار ہو گئے ہیں، کبھی یہاں کے منسٹر ریلیونٹ یعنی ناصر شاہ صاحب نے کہا گرفتار ہو گیا ہے، اور ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو گیا ہے نہیں ہو گیا، پاکستان میں دبئی میں کیا کچھ نہیں پتا۔ روز صدیقی صاحب آپ اس میں بری ہوئے ہیں، ظاہر ہے آج اس مقدمے سو یہ آل دا ریزنس کہ آپ اس پہ یہ دعویٰ کریں، ظاہر ہے کہ آپ سرخرو ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے جڑے تمام سوالات کے جوابات مل گئے آج کے اس فیصلے میں؟ وسیم بادامی، میں ذرا سا آپ نے جب انٹرو میں کچھ باتیں کی تھی جو میرے حوالے سے، تو میرے خیال میں وہ اس میں کچھ نقص رہ گیا، اچھا اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ کیجئے۔ جی ہاں، نمبر ایک، جو رضوان قریشی کی جی آئی ٹی تھی، اس میں رضوان قریشی نے یہ ساری باتیں نہیں کی تھی جو آپ نے فرمائی ہیں ابھی، اس میں سب کے نام وغیرہ لیے جو کچھ آپ نے بتایا، لیکن اس نے میرے حوالے سے صرف یہ بات کہی تھی ہاں کہ رؤوف صدیقی نے آگ لگنے کے بعد ہاں انفلوئنس کر کے ایف آئی آر کٹوائی تھی مالکان کے خلاف، مالکان کے خلاف۔ یہ صرف ایک لائنر تھا اس کے اندر، ہاں جو رضوان قریشی کی جو آپ نے بات کی جی آئی ٹی میں۔ اس کے علاوہ کسی جی آئی ٹی میں میرا کوئی تذکرہ نہیں۔ آخر میں جب رحمان بھولا گرفتار ہو کر اس کا ایک بیان آیا، اس نے اس بیان میں بھی ایک لائن یہ آئی، یعنی 8 سال بعد، 6 سال بعد، 5 سال بعد جو بھی تھا، وہ بھی جی آئی ٹی میں نہیں تھا۔ رحمان بھولا کے بیان میں یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ رؤوف صدیقی اور حماد صدیقی نے مالکان کے مقدمے کو کم کرنے کے لیے اور ختم کرانے کے لیے 4 یا 5 کروڑ روپے لیے ہیں۔ تو روز صاحب میں نے اپنے انٹرو میں یہ بالکل 2 یہی جملے لائنیں کہے ہیں ہیں ٹوٹل اوپر سے کہ نیچے۔ رحمان بولا نے کہا کہ معاملہ دبانے کے لیے جی، حماد صدیقی اور رؤوف صدیقی نے مالکان سے رقم وصول کی ہے، یہ جملہ کہا میں نے اپنے انٹرو میں۔ نہیں یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ یہی تو کہا۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، ہاں، ہاں۔ ذرا غور سے سنیے وسیم بھائی، جی جی اور وہ نکال لیے، وہ تو آن ریکارڈ ہے نا، جی، آپ جی۔ ساری منگوا لیے جی اپنے۔ جی 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 اس نے یہ کہا، اس کے بیان میں ایک لائن ہے کہ میں نے سنا ہے، جی جی میں نے سنا ہے، ہیر سے میں نے سنا ہے کہ اس مقدمے کو ختم کرانے کے لیے اور اس مقدمے کو دبانے کے لیے حماد صدیقی اور رؤوف صدیقی نے 4 کروڑ یا 5 کروڑ روپے لیے ہیں۔ بالکل صحیح پوائنٹ دے گا۔ یہ تعین بھی نہیں تھا کہ 4 تھے یا 5 جی ہاں ایسے ہی ہے، ٹھیک ٹھیک۔ یہ بیان جب آیا ہاں تو میں مدینہ منورہ میں تھا، میں دوسری فلائٹ سے واپس آیا صحیح ہے۔ اس بیان پر، یہ جو بیان تھا، آ کر میں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا صحیح ہے کہ جی آپ اس کی تفتیش کیجئے، انویسٹیگیشن کریے، میں حاضر ہوں۔ ہاں 2 دفعہ تفتیش ہوئی اس بات پہ، حالانکہ یہ ہیر سے پہ مقدمہ میرا بنتا ہی نہیں تھا، یہ تو میں اگر نہیں جاتا تو یہ مقدمہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ 260 شہیدوں کا معاملہ تھا جو فرسٹ ڈے سے۔ اب آ جائیے پہلی جی آئی ٹی کے اوپر، اس سے پہلے جب یہ آگ لگی ہے اور اتنی بڑی شہادتیں ہوئیں، جو گو کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن میں نے بطور احتجاج وہ میرا بیان، میرا استعفیٰ آپ نکلوا کے چیک کر لیے۔ اس سب کانٹیننٹ میں، اس بر صغیر میں دوسرا منسٹر تھا جس نے استعفیٰ دیا تھا، جو چپراسی کی نوکری بھی نہیں چھوڑتا، اور میں نے کہا تھا، اور یہ بات ہے تیسرے دن کی۔ آپ کو ایسا کہا گیا میں تھا تو ویسے الگ اس ہی ہو وقت گیا کی اس ایم سے۔ کیو ایم کی قیادت نے کہا تھا ایسا کچھ؟ نہیں، باخدا ایمان نہ ہو، کسی نے نہیں کہا تھا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ کیوں تھا وہ بھی بتا دیتا ہوں اب آپ کے پروگرام میں۔ بتائیں۔ ایک انٹرویو اسلام آباد چینل سے لیا جا رہا تھا میرا، 2 اینکر پرسن تھی، انہوں نے کہا کہ رؤوف صاحب اگر اس کے اندر آپ کی وزارت کی ذمہ داری آئی تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے؟ تو میرا جواب ان کا تھا کہ یہ وزارتیں میں اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتا ہوں، اور اس کے بعد رات کو میں سوچا تھا، کیونکہ اتنا اندھوناک واقعہ تھا اور میں خود وہاں پہنچا ہوا تھا، پوری رات وہاں پہ رات، میرے سامنے وہ چیخیں میرے کانوں میں بھری ہوئی ہیں اب تک، ہکا بکا کھڑا ہوا کہ یار مطلب ہے میں وزیر ہوں اور میرے پاس اختیاری کوئی نہیں ہے۔ صنعت و تجارت میں نے وزیر صاحب۔ تیسرے دن میں نے استعفیٰ دیا، ٹھیک ہے، اور احتجاجاً استعفیٰ دیا۔ میرے ذہن میں کیا تھا کہ جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، ہاں لیکن وہ جو لواحقین وہاں میں نے دیکھے، غریب غربا، تو میرے ذہن میں رات کو ایک خیال آیا اس سوال کی وجہ سے کہ اگر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، ہاں اگر میں یہ قربانی دیتا ہوں کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے اوپر دباؤ پڑے گا،
اور وہ اس کی صاف شفاف تحقیقات بھی کرائیں گے اور ان سب غریبوں کو معاوضہ بھی دیں گے، اور یہ کہہ کہ میں الگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ بتائیں نا رؤوف صاحب کہ آج آپ تو بری ہو گئے، آپ کو سوالات کے جوابات ملے کہ یہ فیکٹری میں آپ مطمئن ہیں آج کے اس فیصلے سے؟ ذرا دیکھیں وسیم بھائی، پہلے تو وہ کنفیوژن کو بہت دور کرنے دے جو آپ نے بیان فرمایا تھا، وہ تو آپ نے بتایا نا، آپ ضروری ہے یہی بتا رہے ہیں نا۔ نہیں سن لیے، آگے بھی سن لیں نا، آگے سن لیں۔ اس واقعے کے ریزائن کرنے کے 3 سال بعد 2017 میں جب رحمان بھولا کا یہ بیان آیا تو میں خود حاضر ہو کے میں نے کر دیا۔ اس کے بعد ان 2 دفعہ انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے اندر نیلی سیاہی سے لکھ کے ثبوت ہوتے تو ہوتے نا بھائی۔ اچھا بھتہ ہوتا تو مالکان دیتے، مالکان سے بات ہوتی۔ مالکان کا عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا بیان ہوا۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ ان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رؤوف صدیقی صاحب کو ہم پہچانتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے پہچانتے ہیں، رؤوف صاحب سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا اب انفلوئنس کی بات یہ تھی کہ وہ جو پولیس افسران تھے، ایس پی اور سب پہنچے ہوئے تھے وہاں، یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری تو یہ ڈیوٹی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہم نے وہاں جا کے دیکھا اور ہم نے ایف آئی آر کاٹی اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا مالکان سے رابطہ بھی نہیں تھا اور آپ نے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے انفلوئنس نہیں کیا ان کے خلاف اور آپ بری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے نا کہ آپ کو بڑا ملال تھا نا اس بات پہ کہ آگ لگ گئی یار، لوگ مر گئے اور آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ آج آپ کو کوئی تشفی ہوئی ہے نہیں اس فیصلے میں؟ آپ کے سوالات کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے وسیم بھائی وہ تو کلیئر ہو گئی نا بات۔ اب اس کے اوپر آج کے فیصلے کے اوپر دیکھیے 200 پیشیاں میں نے وہ تو آپ کے بارے سے ہو گئی نا رؤوف صدیقی صاحب بات، لیکن اس فیصلے پر تو بتائیے کہ آپ کے خیال میں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں تو سر دیکھیے ایک بات سنیں، میں تو اپنے بارے میں آپ کو قسمیہ طور پہ بھی حلفیہ طور پہ بھی بول سکتا ہوں، میں دوسروں کے بارے میں کیسے بول سکتا ہوں؟ دوسروں کے بارے میں تبصرہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں اس پر حلف بھی اٹھا سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں بھی کہ مقدمے باقاعدہ پیش ہوتے رہے، آبزرو کرتے رہے، ایم کیو ایم کا ایسا ہے آپ کی کوئی بارے میں رائے نہیں ہے کہ باقی یہ زبیر چریا، یہ رحمان بھولا ملوث تھے نہیں تھے، ایم کیو ایم تھی نہیں تھی، آپ کا کوئی اوپینین ہی نہیں آپ کا اس بارے میں؟ نہیں، اس کے بارے میں بڑا میرا واضح اوپینین ہے کہ یہ 260 شہیدوں کا معاملہ ہے۔ آپ کو اس کا جواب ملا ہے 260 لوگ کس نے شہید کیے؟ سن تو لیں دیکھیے یہ کام انویسٹیگیشن کا تھا، یہ کام عدالت کو سننا تھا۔ جج صاحب نے جو یہ فیصلہ سنایا، انہوں نے آپ متفق ہیں اس فیصلے سے؟ آپ کی بھی یہی رائے؟ کس کی؟ جو آج جج صاحب کا فیصلہ آیا ہے آپ اس سے مکمل طور پہ مطمئن ہیں یا خالی اس حصے سے مطمئن ہیں جس میں آپ بری کیے گئے؟ آپ کے خیال میں لگائی آگ زبیر چریا نے، رحمان بھولا نے، جو ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج تھے یا نہیں؟ دیکھیے ایک بات سنیں، میں تو اپنی بات کا ذمہ دار ہوں گا نا۔ یہ معاملہ اب عدالت کا ہے، جج کے صاحب کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں اس کے بارے میں کیا اوپینین دے سکتا ہوں؟ جنہوں نے رپورٹس بنائی، جنہوں نے انویسٹیگیشن کی، وہ اور اس مقدمے میں رتی برابر بھی کسی نے خراب کرنے کے لیے، اس کو ٹویسٹ کرنے کے لیے کیا، وہ تو یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے جہنم بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا میں بھی کسی رسوا اور کے ہوگا، بارے آخرت میں بھی میں جائے۔ اس فیصلے کے مظہر عباس صاحب ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب اب مجھے آپ بتائیں، مظہر عباس ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو۔ مجھے فیصل سبزواری صاحب کا آج یہ ٹویٹ ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب کی بریت سے ثابت ہوا کہ ایم کیو ایم اس میں ملوث نہیں ہے۔ تو میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب جو ایم کیو ایم کے تھے ان کی بریت سے اگر یہ ثابت ہوا کہ ایم کیو ایم ملوث نہیں ہے تو رحمان بھولا جو کہ ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج تھا اس کو سزا ہونے سے پھر کیا ثابت ہوا؟ دیکھیے میرا خیال ہے فیصل سبزواری کی جو ٹویٹ ہے وہ غالباً وہ موجودہ ایم کیو ایم کا جو فیکشن ہے اس کے حوالے سے غالباً وہ بات اس وقت تو موجودہ اور سابقہ تھی نہیں، اس وقت تو ایک ہی نہیں تھی، وہ ظاہر ہے، وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے اور ابھی بھی رؤوف صدیقی صاحب بہت کھل کر بات نہیں کر رہے۔ جو میرے لیے حیرانگی کا باعث بھی ہے ویسے۔ وہ یہ بتائیں کہ پارٹی کا اس پورے واقعے پہ کیا موقف تھا، اس کے بعد کیا ہوا، پارٹی پارٹ آف دی کولیشن تھی اس وقت تک۔ اس واقعے کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں، جو چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں، اس میں صورتحال بہت زیادہ سوالات کرتی ہے میرے لحاظ سے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ 250 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس فیصلے میں بہت زیادہ لگتا یہ ہے کہ چند لوگوں کو جو ہے وہ جو ایگزیکیوٹر تھے
अब उनके बारे में तो फैसला हो गया, लेकिन जो प्लानर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, अगर इसी तरीके से चीजें हुई हैं तो वो तो कहीं भी मुझे उसमें तहकीकात में कहीं प्रोग्रेस जवाब आपको नहीं मिला, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला जो है, मुझे खदशा है कि कहीं अपील के मरहले पे ये लोग भी इन लोगों को भी रिलीफ ना सही कह रहा है। फाइनल वर्ड दे दें जुबैर रऊफ सिद्दीकी साहब। हाँ, मैं ज़रा सा 2 जुमले बोल देता हूँ वसीम भाई, उसके बाद फिर आप चाहे तो वाइंड अप कर लें। देखिए, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं इन लोगों में से हूँ ही नहीं। ये 260 शहीदों का मामला मैं छुपाने उपाने के लिए किसी लेकिन सर कोई ओपिनियन तो होगी ना, कोई सुन ले जो सही है गलत हो सकती है। सुन ले, मैं खुल के जो बात, बेटा सुन तो लो ना यार। बात ये है कि जो मैं जानता हूँ वही मैं कहूँगा। मैं एजम्पशंस पे, अपनी राय पे खुदा न खास्ता भाई देखिए मैं इतनी बड़ी बात कर जाऊं कि मैं अपनी आखिरत, अपनी इबादत दांव पे लगा लूं। नो, मैं खुल के बात कर रहा हूं, जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं उस पर बात कर सकता हूं। ये फैसले के ऊपर जो मेरा अल्लाह गवाह इस वजह से नहीं कि मतलब है कि मैं बरी हुआ हूं तो जो है मैं उसको कह रहा हूं कि ये फैसला, मैंने आपको बताया इस पूरे मुकदमे में जो मेरा किरदार था वो सामने आया, उसके ऊपर मैं 1,00,000% पार्टी की क्या पोजीशन थी उस वक्त? देखिए, ये जो आप अगर ये सवाल आप इस हवाले से करेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि मुकदमे पे बात हो रही है, वसीम बादामी साहब मुकदमे पे बात कर रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से मैंने बात की। पॉइंट, बहुत शुक्रिया। पार्टी के मौक़िफ़ के बाद के ठीक है, वो फिर उसमें बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब, सर अब्बास साहब बात कर रहे थे। रऊफ सिद्दीकी साहब अपनी बरियत के हवाले से रहे मुतमईन, लेकिन फैसले के हवाले से कितना नाजुक मामला है, तो कमेंट नहीं करता। ब्रेक लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस पे बार ये कहते हैं कि ये तो आग लगाई ही नहीं गई है, ये तो आग लगी है। क्या आज के इस फैसले के बाद ही मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं? पूछेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब से ब्रेक के बाद। पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। शुक्रिया। आपने बहुत मुतअद्दिद बार ये कहा कि भाई ये तो सानिया ही नहीं है, यानी सानिया इस सेंस में कि एक प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है, एक अफसोसनाक वाक़या हो गया ये। आज के इस फैसले ने आपका मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं कर दिया या तब्दील नहीं कर दिया? नहीं, अगर मेरे पास मालूमात नहीं होती, मेरे पास सारी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, मेरे पास जो इतने सालों में या इतने महीनों में जो अदालत के पास जाकर बयानात जो लिखाए गए, जो अभी रिकॉर्ड का हिस्सा है, अब तो जीआईटी नहीं ना, अब तो बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट है सारा। अगर वो मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं आप वो करता जो आप कह रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स की बिना पर अदालत ने एक राय दिया ना, फैसला दिया बाकायदा। अब तो राय भी नहीं, फैसला है। मैं तो इसको रहने देता हूँ कि अदालतों के डेफिनेटली हम बड़ी आइडियल मुल्क में तो नहीं रह रहे, हमारे यहाँ मसले मसाइल हैं, जुडिशरी में मसले। अगर कोई इन्फ्लुएंस कर गया है तो क्यों, मतलब कोई क्यों चाहता होगा कि इसको एक लगी हुई आग को लगाई हुई आग साबित करवाए, क्यों? इसकी बजाय हम अगर नहीं, बड़ा बुनियादी सवाल नहीं है कि कोई क्यों चाहेगा कि लगी हुई आग को लगाई हुई आग साबित करें? इसका जवाब है, लेकिन इसको नहीं देते जवाब इसका। मैं जो है वो आपको पॉइंट्स, हम अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कर देता हूँ। मैं क्यों समझता हूँ, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, बिल्कुल कायम है कि आग, बिल्कुल फर्म कायम। सारी कहानी है आग लगी है सिर्फ। वसीम भाई, 260 लोगों की जिंदगियों का मसला है। मुस्तफ़ा कमाल का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है जिसको सजा हुई है, जो नाम लिया जा रहा है, जो XYZ, कोई जानने वाला, कोई पार्टी का नहीं, कोई कुछ नहीं। सबको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। जो फैसले दे रहा है वो भी, जो जेल में है वो भी, जो बाहर है वो भी, सबको जाना है। और बड़ी छोटी सी जिंदगी है, पता चल जाएगा सब लोगों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरे इस वाक़े का अदालत में 400 लोगों में एक आई विटनेस पेश किया गया है। आई विटनेस, एक आदमी। वो आई विटनेस क्या कह रहा है, और ये मैं वो रिकॉर्ड पढ़ रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कोई मेरी जीआईटी में लिखा है। जीआईटी नहीं है, जीआईटी छोड़ दो ना, जीआईटी तो मैं फैसले की बात, जो रिकॉर्ड है, जो विटनेस जज के सामने जो आई विटनेस गया है, वो कह रहा है कि मुझे 6 बजे शाम में कॉल आई, मेरी मंगेतर की कॉल आई, ये लिखा हुआ है, मैं मंगेतर की कॉल आई तो मुझे फैसले में लिखा हुआ है, उसकी विटनेस में लिखा हुआ है। फैसला तो अभी आएगा ना, लेकिन विटनेस तो बहुत, अब भाई आपने, मैं विटनेस हूँ, मेरा एक चैप्टर है, भाईला साहब का एक चैप्टर है, फलां का एक चैप्टर है। विटनेस कह रहा है कि मुझे 6 बजे कॉल आई, मेरी मंगेतर की कॉल आई, एक विटनेस है।
تو مجھے یاد آیا کہ جو ہے وہ زبیر چریا جس کو لکھا ہوا ہے اس میں، زبیر نے مجھے کہا تھا کہ وہ نیچے آنا بیسمنٹ میں، ادھر جو ہے وہ چرس پئیں گے، وہ کہہ رہا ہے. تو مجھے یاد آیا، پھر میں چلا گیا زبیر کے پاس، تو وہاں پر 4 لوگ اور تھے زبیر کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہے وہ چرس کی سگریٹ مجھے دی، ہم پانچوں لوگوں نے چرس پی، اور اس کے بعد میں اوپر آ گیا. اوپر میں جب آیا ہوں تو میں سیکنڈ فلور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ زبیر اور اس کے ساتھ، اور وہ بتا رہا ہے ان 4 لوگوں میں بتا رہا ہے کہ ایک اردو سپیکنگ ہے اور 3 بلوچ لڑکے ہیں، وہی بتا رہا ہے، یہ لکھی ہوئی بات. تو ان 4 میں اوپر سے اب چرس پیا ہوا بندہ دیکھ رہا ہے اوپر سے کہ وہ زبیر جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی کیمیکل پھینک رہا ہے اور اس سے آگ لگتی چلی جا رہی ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ وہ 3 جگہوں پہ دے رہا ہے کہ زبیر، پھر میں جب واپس فلاں جگہ پہنچا تو وہاں بھی زبیر موجود تھا. تو زبیر کینٹین پہنچا تو وہاں بھی زبیر موجود، یہ خود کہہ رہا ہے وہ، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو کہ عدالت کے سامنے کی گئی بات. ایک بات یہ ٹھیک ہے، اب یہ سارا واٹ از رانگ ان اٹ، اس میں کیا اگر وٹنس نے کہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ؟ ایک چرس پینے والے آدمی سے چرس پینے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی بیس پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے. نمبر 1 یہ میرا پوائنٹ. چرس صرف اس کی بیس سے فیصلہ نہیں ہو رہا ویسے، لیکن آپ کمپلیٹ کریں پھر میں بات. ایک آئی وٹنس کی بات ہو رہی ہے. آئی وٹنس ایک ہی ہے، آپ دوسرا نہیں لا سکتے. نہیں، فیصلے کی بنیاد ہے صرف آئی وٹنس نہیں، اور بھی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گیٹ کے اوپر 4 چوکیدار ہیں جی، جو کہ گن مین ہیں چاروں جی، اور وہ اس میں جن کو عمر قید ہو گئی ہے، جن کو عمر قید ہو گئی. صحیح معنوں میں ریئل وٹنس تو وہ ہیں، اس لیے کہ گیٹ کے پاس ایک رجسٹر ہے، کوئی بھی آدمی انٹر ہو رہا ہے وہ رجسٹر پہ لکھا کے کہ کس کے پاس کون آیا ہے اور کس سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور وہیں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. تو صحیح معنوں میں وٹنس تو وہ ہیں، وہ لوگ جو 4 گن مین ہیں، گارڈز ہیں. ان کو آپ نے کلپریٹس میں شامل کر، جبکہ وہ ان قاتل جس کو آپ قاتل کہہ رہے ہیں جن کو سزائے موت ہوئی، ان کے رکھوائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، نہ وہ MKM کے رکھوائے ہوئے لوگ، وہ مالکوں کے رکھوائے ہوئے 60 سال کے بزرگ ہیں. 3 تو اس میں پختون ہیں، وہ ایک اس میں اردو سپیکنگ ہے. وہ ان 4 کو جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ کر دیا. اچھا یہ نہیں ہوتے، اگر یہ وٹنس ہوتے تو یہ بتاتے کہ اندر کون گیا ہے، اندر کوئی نہیں گیا ہے. ان کو کلپریٹ بنائے بغیر آپ ان 2 لوگوں کو سزا دے ہی نہیں سکتے تھے. تو ان سب کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد ہی کلپریٹ قرار دیا گیا ہوگا. پہلے تو نہیں، 8 سال چلا ہے مقدمہ. ان میں کسی ایک آدمی نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا؟ فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلے گا وہ تو. ہاں نہیں، مجھے تو بیانات پتہ ہے نا سب کے، مجھے سب کے بیانات پتہ. ایک آدمی نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے یہ کیا؟ نہیں کیا، ایک آدمی نے بھی نہیں کیا. یہ لوگ تو 4 چوکیدار آج صبح جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے 100 قاتل پکڑا، تم نے کتنے قاتل ایکسیپٹ کرتے ہیں آج؟ آپ پروف کرتے ہیں. اچھا پھر آپ کا ایک موبائل فون چھینتا ہے روڈ پر، اس کی CCTV آ جاتی ہے. ٹھیک، آپ کو کوئی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی CCTV آ جاتی ہے. آج کل تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس فیکٹری کے ریکارڈ پہ ہیں کہ سارے کیمرے انٹیکٹ رہے، تباہ نہیں ہوئے، جلے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں CCTV تھی لیکن پروڈیوس نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک ویڈیو پروڈیوس نہیں ہوئی کہ کوئی آگ لگا رہا ہے. سن لیں ایک اس کا کیا ثبوت ہے کہ ویڈیو موجود تھی یا محفوظ رہ گئی ویڈیو یا CCTV کام کر؟ یہ لکھا ہوا ہے اس میں، ساری ہیئرنگ میں لکھی ہوئی یہ والی بات کہ یہ CCTV کیمرے سارے محفوظ ہیں. CTD آ کر تیسرے دن وہ کیمرے لے گئی، پھر FIO کو دے دیا گیا. وہ FIO نے 2 تصویریں پروڈیوس کی ہیں، 2 تصویریں آگ جلنے کی 2 تصویریں. اس پہ 2010 کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. آگ لگی ہے 2012 میں. تصویر پروڈیوس کی ہے 2010 کی، آگ لگی 2012. بھائی آپ کے چینل پہ اگر اس وقت جو ہے وہ آگ لگانے والوں کی ویڈیو چل رہی ہوتی تو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ان کو جو ہے اگر ویڈیو ہوتی تو جج صاحب کہتے ہیں نا کہ ویڈیو پروڈیوس کرو. اگر جج صاحب کو بتایا جاتا جو آپ کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جناب CCTV فوٹیجز موجود ہیں، تو آف کورس جج صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ پروڈیوس کرو. یہ کیا ہوتا ہے کہ اب مجھ سے جج صاحب کے بارے میں نہ کہلوائیں. میں نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کیا پتا پھر ایسا ہو ہی نہ ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ CCTV نہیں ایسا ہے. میں ایسا ہوگا تو پھر کل تک پتہ چل جائے گا، کل اس ٹائم پہ پتہ چل جائے گا کہ فیصلے میں لکھا ہوگا کہ جج صاحب کو بتایا گیا کہ CCTV موجود ہے، اور جج صاحب نے تقاضا ہی نہیں کیا CCTV. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا ابھی، یہ وہ سب وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ اس وقت جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کیس کا لیگل حصہ ہے. میں کوئی بھی بات یہ کچھ پوائنٹ آپ نے بتایا، لیکن اب ان کا کیا کیجئے کہ یہ جو JIT ہے کہ جس میں سلطان خواجہ صاحب تھے اور پھر جس میں MI بھی تھی، IB بھی تھی، ISI بھی تھی، رینجرز بھی تھی، اس میں پنجاب فورنزک لیب کی رپورٹ شامل ہے، اس میں کراچی یونیورسٹی کیمیکل ڈپارٹمنٹ لیبارٹری جو کہ ساؤتھ ایشیا کے بیسٹ ڈپارٹمنٹس میں قرار دیا گیا، ان کی رپورٹس موجود ہیں. ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے ٹیکنیکلی کہ کیوں یہ آگ نہیں تھی اور کیمیکل تھا. باقاعدہ پوری رپورٹ پتا ہے. یہ رپورٹ کا کس نے جمع کرایا؟ پنجاب والا کوئی آیا؟ سارے اداروں کے ریپرزینٹیٹیوز. آپ نے سوال کیا جواب میں نہیں آئے تو پھر کیسے پتہ چلا JIT کو؟ IO نے جمع کرایا ہے. آئیو کو کسی نے دی ہوگی نا پنجاب تو بھائی نہیں، بھائی جس نے جمع کرے وہ پھر آگے سوال جواب کرے گا نا.
اس سے پوچھا جائے گا نا کہ بھئی وہ جو اوپوننٹ پارٹی ہے، کوڈ لا کی بات بتا رہا ہوں، اوپوننٹ پارٹی پوچھے گی نا بھائی جان آپ کے ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، آپ اس کے ہیڈ ہیں، آپ بتائیے کہ اس کی یہ اس کے سوال جواب ہوگا. ایسا تھوڑی کہ رپورٹ دے دے وہ، نہیں ایسا نہیں ہے. سن لیں کیا پروف ہے کہ کوئی سوال جواب نہیں ہوئے؟ بھائی یار میں آپ سے جتنی بھی بات کر رہا ہوں یہ میں سن لیں. آپ کس حیثیت سے اتنے ایکٹیو فریق تھے اس سارے مقدمے میں؟ نہیں ایکٹیو فریق نہیں تھا میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ساری انفارمیشن مجھے بہت ساری پارٹیز تھی نا، کئی وکلا جا رہے تھے نا وہاں پر. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ساری وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہیئرنگ ہے، جو ہیئرنگ، بھائی میں 4 سال سے آپ مجھ سے سوالات پوچھتے جا رہے ہیں نا، تو مجھے تو ایکٹیو رہنا تھا اس کے اوپر، مجھے تو معلومات رکھنی تھی، انفارمیشن رکھنی تھی ساری باتوں پہ. تو یہ جو آپ میں کوئی سب سے پہلا آدمی جو فائر پہ پہنچا ہے وہ ہے فائر آفیسر جی، جو کہ فائر بریگیڈ کا آفیسر ہے. اس کا آفیشیل ریکارڈ جمع ہے، اس کا میں اس کا نام لے لیتا ہوں آپ کے پاس، چیف احتشام، چیف فائر آفیسر ہے. اس کا ریکارڈ جو اس نے سبمٹ کرا ہے کورٹ کے پر کہ کوئی کیمیکل، آگ لگانے والا کوئی کیمیکل جو ہے وہ ہمیں نہیں. چیف فائر آفیسر احتشام کی آنکھوں دیکھیں اندازے کو آپ بائے کر رہے ہیں کہ یار کیمیکل نہیں لگ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، لیکن پنجاب فورنسک لیب، کراچی یونیورسٹی کیمیکل ڈپارٹمنٹ کی ٹیکنیکل رپورٹس کو آپ بائے نہیں کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی نے آ کر کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ فیسلٹی نہیں ہے. نہیں، کراچی یونیورسٹی میں آپ کو کوٹ کر کے بتایا تھا اگر کہیں جی بتائیں کہ کراچی یونیورسٹی کے کیمیکل ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری نے باقاعدہ بتایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صاحب یہ آگ جو ہے وہ پیچز میں ہے، جو شارٹ سرکٹ سے آگ لگتی ہے اس کا پروگریشن ہوتا ہے، یہ پیچز میں ہے. نہیں بتایا وسیم بھائی، نہیں بتایا. آ جانے دیں، پڑھ لیں. خاتون آئیں کراچی یونیورسٹی کی، خاتون آئیں ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سن لیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پنجاب فورنسک لیب کو دیا گیا، کہا گیا کہ بھئی ان کا بندہ آ نہیں سکتا، ان کے پاس اتنا کام ہے کہ ساری زندگی بھر بھی وہ کام کرتے رہیں تو اپنا پورا کام پورا نہیں کر پائیں گے، تو ان کا بندہ نہیں آئے گا. آیو نے جمع کرا دیے، آیوگوں نے، جو آیو صاحب تھے انہوں نے جمع کرا دیے. تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. اس کا بیک گراؤنڈ، شام کے 5 بجے آگ لگ رہی ہے، 3500 آدمی اندر ہے. ٹھیک ہے. کوئی اسلحہ نہیں چھین رہا کسی سے، کوئی چھینم چھپٹی نہیں ہو رہی. سب لوگوں نے اپنے ہاتھ بندوا لیے، کہا کہ بھئی ہمیں جلا دو ہیں. او بھائی یہ شام کے صبح کے 5 بجے آتے آگ لگانے والے، صبح کے 5 بجے ایک چرس پینے والے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے. مصطفیٰ کمال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. مصطفیٰ کمال کو جا کر اللہ کے آگے جواب دینا ہے. اور میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سارا. ان کو اس سوال کا جواب پھر آپ کیوں نہیں دے رہے کہ اگر کوئی اس میں ایم کیو ایم معصوم اور ایم کیو ایم کو ملوث کر رہا ہے تو کوئی کیوں کر رہا ہے؟ کیوں بتا دیں استاد مذہب. کوئی کیوں کر رہا ہے ایم کیو ایم کو ملوث؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا تو آگ لگی نہیں ہے یار، اور لگانے کا الزام ایم کیو ایم پر ہے، تو کوئی کیوں کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کیس کی ہائپ اتنی کریٹ کر دی گئی کہ آگ جلا دیا اور ساری پارٹیز جد گئیں اور لگ گئیں کہ اس کیس کا فیصلہ یہی آنا تھا. اس لیے کہ آج یہ فیصلہ نہیں آ سکتا تھا کہ اتنی ہائپ کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ آگ جو ہے وہ لگائی نہیں گئی، لگی ہے. ہائپ کیوں کریٹ کی گئی؟ اب چھوڑ دینا، میں بھی اتنا معصوم نہیں ہوں کہ آپ کے سارے معصوم سوالوں کے جو ہے میں سارے جوابات جو ہے وہ سیدھے جو ہے دے دوں. آپ کی ساری بات پر اسمپشنز پر ہے نا کہ ہائپ کریٹ کی گئی، پر ہائپ کو رکھنے کے لیے میری کوئی یہ والی بات اسمپشنز پہ جو، لیکن میں نے اس سے پہلے آپ سے جتنی بات کی وہ ساری کانکریٹ ڈاکومنٹڈ، جو آج کی آپ کے جو جج کے سامنے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، باتیں ہوئی ہے، یہ سب میں وہ کوٹ کر رہا ہوں. آخری بات بتا دیں، ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل انسٹیٹیوٹ HEG انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری رپورٹ یونیورسٹی آف کراچی. The observations and findings of the institute are reported as under: fire may have been caused by volatile accelerator. No traces of accelerator found in any sample. 3 years of time lapse. اور یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں، اس پر ہم کر لیں گے تفصیل سے بات باقی. لیکن آپ نے آج گفتگو کے شروع میں جو کہا کہ بھائی میرا کوئی اس میں رشتہ دار اور کوئی وہ جاننے والا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے آج کہا ہے اپنے بیپر میں بھی کہ I have no reason to believe that why would you lie on this. ٹھیک ہے. بٹ ایک سوال تو آتا ہے ذہن میں کہ تنقید کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام عماد صدیقی ہے، جو کہ کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ ہیں، جن پر یہ الزام ہے کہ اس کے کہنے پر رحمان بھولا نے آگ لگائی.
آپ کا ان کے لیے سافٹ کارنر ہے اس لیے آپ کا یہ موقف ہے اگر یہ الزام لگ جائے تو؟ نہیں سافٹ کارنر تو میرا ہر کیونکہ آپ تو ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے نسخر عام کہ بھائی نہیں کیا ہمارے نہیں سافٹ کارنر ہے میرا تو بالکل سافٹ بالکل میرا اس کے میری اس کے لیے ساری سافٹ سے بھی دو قدم آگے تو بس اس لیے ہاں تو جن کو مبینہ طور پہ ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس والی بات کو، اس لیے کہ آپ دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے اگر جس چیز کا پتہ ہے کہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، آپ ابھی تھوڑے دن اور انتظار کر لیں، ابھی ہائی کورٹ میں چلی جائے گی بات، آپ کو پتہ چل جائے گا، سرخرو ہوں گے وہاں سے، آپ کو یقین ہے؟ مجھے پتہ ہے نا اس والی بات کا، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے ان سارے مرنے جو لوگ جن کے بچے مر گئے، مجھے ان سے یہ ظلم ہے ان کے ساتھ. اگر یہ کل بھائی آپ مجھے بتائیں کہ عماد صدیقی تو جو ہے وہ آپ جو کہ میں بالکل اس کو اون کر رہا ہوں، ساری باتیں نہیں لگائی عماد صدیقی، کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، میں ابھی بھی اون کرتا ہوں، میں ایم کیو ایم نہیں ہوں کہ میں بولوں جی بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، ہمارے رہنما بچ گئے، کارکنان مارے گئے، میں وہ آدمی نہیں ہوں، جبکہ میرا آدمی نہیں ہے عماد صدیقی. دوسری بات، مالکان کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ مالک ابھی تو شہر میں بڑا امن ہے، مالکان کیوں نہیں آ رہے یہاں پر؟ 4 موبائلیں لے لیں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اور گھومیں یہاں پر آ کے یہاں پر فیکٹری. یہ کلپریٹ ہیں مالکان، مالکان ذمہ دار ہیں، مالکان کی وجہ سے لوگ مرے ہیں. مالکان کو پتہ ہے کہ آپ کیسے لگی ہے، مالکان نے باقاعدہ یہ جیل رہے ہیں 6 مہینے، پہلے ان کی ایف آئی آر کر دی، جیل رہے ہیں، اس کے بعد یہ پیسے لے کر ڈھونڈتے رہے لوگوں سے سیٹنگ کرنے کے لیے. اور یہ جو ان کا مینیجر ہے، ان کا جی ایم، جو جنرل مینیجر ہے ان کا، ارشد غالباً جو جن کا جی ایم ہے، کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا، جی ایم جو ہے وہ جی ایم واز دا ون جو کہ مالکان کے مطابق ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہمیں یہ بتاتا رہا ہے کہ ہم سے پیسے، مالکان کی کبھی کوئی بھولے سے انٹریکشن نہیں ہوا. کبھی اصغر چریا جس کو آج ان کو سزائے موت دی ہے، وہ اس آگ لگنے کے بعد جو فیکٹری چینج کی انہوں نے گودرا میں، 2 سال انہی مالکان نے اپنی فیکٹری میں اس کو کام کرایا ہے جس کو آج سزائے موت ہو رہی ہے. زبیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بڑا تگڑا امپلائی تھا، وہ عام امپلائی نہیں تھا، مالکان بھی اس کے آگے بے بس تھے. اب اس زمانے کے ایم کیو ایم تو ہم جانتے ہیں نا کہ زمانے کے سبھی بے بس تھے. اس زمانے کی ایم کیو ایم جو تھی نا، وہ 25 کروڑ بھتے مانگنے کے لیے آگ نہیں لگاتی، 2 بندے ٹی ٹی لگا کر آتے، موٹر سائیکل پہ بھائلا کو بٹھا کے لے کے جاتے، اس کا بڑا بھی دیتا پیسے، 25 نہیں 50 کروڑ دیتا. یہ ان کو توبہ کرنی چاہیے، یقین کریں یہ ان لوگوں کے بھی قاتل ہیں. اور آج جو آپ کو پتہ ہے، چھوڑیں ان 2 لڑکوں کو، 4 لوگ بیچارے بزرگ جو کہ چوکیدار تھے، عمر قید کر دی ان کو. بہت شکریہ مصطفیٰ، بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب کا موقف ہے. لیتے ہیں اور ایف بی آر کے فارمر چیئرمین شبر زیدی صاحب بہت عرصے سے وہ جو چلے گئے آئے تھے چلے گئے تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آخر میں ان سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. فارمر چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب السلام علیکم. شبر زیدی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شبر زیدی صاحب بہت ہلکی سی آ رہی ہے، چلا گئے ہم لائیو ہیں. بتائیے گا شبر زیدی صاحب، آپ کو لائے تھے عمران خان صاحب، آپ پھر بہت دعووں کے ساتھ، کیا وجہ بنی؟ آپ نے کیوں اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا چیئرمین ایف بی آر کا؟ یار آواز پلیز صاف کریں پلیز. جی دیکھیں ری کنیکٹ کیجئے. شبر زیدی صاحب سے ہم کوشش کر رہے تھے، تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ہم ویسے ہی وقت کم رہ گیا اور ہم چاہ رہے تھے کہ بہت عرصے شبر زیدی صاحب جو ہے وہ ٹی وی اسکرینز پر نمودار نہیں ہوئے، تو یہ چاہ رہے تھے جاننا کہ عمران خان صاحب ہم جانتے ہیں جب ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ان کا یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ میں 8,000 ارب روپیہ ایک مالی سال میں جمع کر سکتا ہوں. اور ظاہر ہے ریاست جب کوئی بھی چلتی ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے ہی اس پر چلتی ہے. اور اسی عنوان سے عمران خان صاحب شبر زیدی صاحب کو لائے تھے چیئرمین ایف بی آر کے عہدے پر. لیکن پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اچانک شبر زیدی صاحب جو ہے وہ پردے عام سے غائب ہو گئے تھے. شبر صاحب کو میری آواز فائنلی آ رہی ہے؟ شبر صاحب اب آ رہی ہے؟ ہاں بہتر آ رہی ہے. شکر الحمدللہ، یہ معجزہ رونما ہو گیا میری زندگی میں، مجھے امید تو نہیں تھی. میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، اب تو وقت بھی بہت کم رہ گیا. میں آپ سے بڑا ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے معمول کے تکنیکی مسائل آڑے آ گئے. سر بتائیے گا کیا یہ وجہ بنی تھی؟ آپ کو عمران خان صاحب بڑے اس سے لائے تو پھر آپ کی استعفے کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں میں نے آپ آج صبح بھی ایک اور پروگرام میں بھی دوپہر پروگرام میں کہا تھا کہ میں نہایت شرمندہ ہوں پاکستانی عوام سے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے، جو کہ جنہوں نے بہت میرے ساتھ سپورٹ کیا، مجھے لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ایک مشن دیا اور میں اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اس کو فل نہیں کر سکا. اور جو خرابی صحت میری ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اس کو اور کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک نہایت سنسیئر اور پیشنیٹ انسان ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہر لحاظ سے مدد کرتے رہیں گے. میں ذاتی طور پر اس لیے نہیں اس میں
कंप्लीट कर सका अपना टेन्योर, क्योंकि मेरा जो एंग्जाइटी का डिसऑर्डर मुझे हो गया, और शायद उसी वजह से थी कि इतना बड़ा टास्क हमने लिया हुआ था, और हमें कोई प्रेशर उस सेंस में नहीं था कि कोई आदमी मुझे तंग कर रहा था, मगर ये टास्क बहुत बड़ा था, और शायद मैं गवर्नमेंट के सिस्टम को और जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम को शायद उसके लिए कोप करने के लिए मेरा मेंटल एटीट्यूड उसके सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं एक रुकावट क्या थी उस टास्क को अचीव करने में जो आपको दिया था प्राइम मिनिस्टर ने? देखिए, मुझे रुकावट प्राइम मिनिस्टर साहब और मुझे वज़ीर ख़ज़ाना साहब और तमाम मुझे हर आदमी का पूरा सपोर्ट था। मैं यहाँ भी कहता हूँ कि मुझे ब्यूरोक्रेसी का भी सारा सपोर्ट था। प्रॉब्लम ये थी कि आपको इतने सारे टास्क एक साथ करने पड़े हैं कि जिसकी वजह से मैं वो शायद अपने माइंड और बॉडी का बैलेंस नहीं रख सका, और वो मेरी एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो गई। जो बुनियादी मसला मुझे था कि मैं जो 23,000 लोग हैं जो FBI में काम करते हैं, वो अपना रवैया जो था उनका ये नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन, मगर जिस तरीके से आज FBI को हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिस तरह की उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उसमें मैं देख रहा था कि मुझे एक बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएंगे। और क्योंकि रिजल्ट हमें साथ साथ लेने थे, तो वो जो ड्यूल टेंशन आती है वो मेरे लिए एक सेहत के लिए मसला बन गई। और मैं दोबारा ये कहता हूँ, बहुत अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी गई थी आपको, जिसके लिए आपको लगा कोप अप करना मुश्किल है? नहीं, अनरियलिस्टिक देखिए ना, मैंने जब ये टास्क लिया था 5,500 का, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं 5,000 तक हम पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह ताला, और हम सही जा रहे थे। मैं जब छोड़ के आया तो हम इतने ख़राब नहीं थे, मगर मुझे 5,000 और 5,500 का मसला नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 5,500 और 280 बिलियन शॉर्ट हो गया और 80 बिलियन ज़्यादा हो गया, ये जो चीज़ें आप लोग मुस्तकिल आती रहती हैं मीडिया में, और जो इसको बुनियाद बनाया जाता है परफॉर्मेंस की, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत बेजा प्रेशर है, और वो अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसको दो डाइवर्जेंट एंगल एक साथ में करने। तो सर फाइनली बताइएगा, जब आपने खान साहब को बताया अपने डिसीजन के बारे में, तो क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? देखिए, खान साहब, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, मैंने उन जैसा नाइस आदमी जिंदगी में बहुत कम देखे। क्या कहा उन्होंने आपसे? और खान साहब ने मुझे कहा कि जब्बर, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन था मेरा, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी सेहत को मैनेज करो, और मैं उसका आज आखिरी बताता हूँ कि मेरी वालदा मेरे साथ होती हैं, और मेरी वालदा ने कहा कि अब अगर सेहत की बुनियाद पर शायद अब तुम्हारे लिए है तो तुम छोड़ दो। जाते जाते होना लाइटर साइड, आपको लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है? फायद ईसा साहब वाला केस, चेयरमैन FBI की इतनी भारी जिम्मेदारी, अच्छा ही हुआ सही वक्त पे छोड़ गया? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी इसमें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़रीर साहब, फॉर्मर चेयरमैन FBI। बहुत ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।